फिल्म की शुरुआत एक बड़े हादसे से शुरू होती है। एक ट्रक ने एक लड़के को टक्कर मार दी है। इस हादसे में लड़का बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था और मौत के करीब था। हम कह सकते हैं कि वो मर गया था। हैरत अंगेज़ तौर पर वो मुख्तसर वक्त में ज़िंदा हो जाता है। उसकी चोटें भी ठीक हो गईं। बाद में हमें पता चला कि लड़के का नाम नागई है। नागई इंसान नहीं बल्कि एक अजीन है, जो एक नई किस्म के इंसान हैं। वो मर नहीं सकते, चाहे उनकी हालत कितनी ही ख़राब क्यों ना हो या उनका हादसा नागई जैसा ही क्यों ना हो। वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो गए। ये फ़िल्म में जनूबी अफ्रीका में अजीन के मिलने से 26 साल पहले बताया गया था। अब तक दुनिया में 46 अजीन मौजूद हैं। इस हादसे के बाद सबको पता चलता है कि नागई अजीन है। बाद में हुकूमत ने अजीन पर कब्ज़ा कर लिया है। वो नागई पर एक तजर्बा कर रहे थे। नागई हादसे से काबिल मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो साकी नामी एक शख्स को दिखाया गया है जो नागई पर किए गए तजर्बे से निमट रहा था। ये शख्स तजर्बे की रिपोर्ट हुकूमत को दे रहा था। हैरत की बात ये थी कि नागई को नहीं मालूम कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर किस किस्म के तजर्बात किए जाते हैं, क्योंकि वो इस हकीकत को नहीं जानता कि वो अजीन है। अचानक कुछ दहशतगर्द तजर्बागाह पर हमला कर देते हैं। इससे पता चला कि दहशतगर्द भी अजीन थे। वो तो साकी को बताते हैं कि वो यहाँ से नागई को छोड़ने आए हैं। ये बताते हुए कई मुहाफ़िज़ इनके पास आए और इन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे और इन पर हमला मुहाफ़िज़ों में से एक सातू नामी दहशतगर्द पर ख़ुसूसी हथियार से हमला करता है। इससे पहले कि हमला सातू को नुकसान पहुंचाता, सातू ने अपना हाथ काट दिया, जिस पर गार्ड ने जहरीले इंजेक्शन से हमला किया। वो गार्ड से ऐसे लड़ रहा था जैसे वो मुतासिर नहीं कर रहा हो। एक तो गार्ड सातू को उसके दिल के करीब हथियार से मारता है। सातू ने इस हमले के बाद ख़ुद को ख़त्म कर लिया, लेकिन अजीन होने की वजह से वो चंद सेकंड के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाता है। उसकी चोटें भी ठीक हो गईं। सातू तमाम मुहक्किकीन को ख़त्म करते हुए नागई पहुंच जाता है। वो इसे बंदूक देते हुए बाकी मुहक्किकीन को ख़त्म करने को कहता है। नागई एक पुरअमन अजीन था और ऐसा नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि सातू उसे सिखाता है, लेकिन वो किसी पर हमला नहीं करता और सातू पर हमला करते हुए वो और मुहक्किकीन को अपने साथ लेकर फ़रार हो जाता है। सातू ज़िंदा हो जाता है, लेकिन उसने इससे एक मखलूक निकाल ली है और इसका नाम ब्लैक घोस्ट रखा गया। अजीन के सिवा कोई इन्हें नहीं देख सकता। ये मखलूक अजीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ती है। सातू ने अपने स्याह भूत के हमले नागई के साथ साथ दीगर बच जाने वालों को भी बनाया है। नागई इससे बचकर भाग रहा था, लेकिन ये करते हुए नागई भी लाशऊरी तौर पर अपने काले भूत को निकाल लेती है। नागई के दिफा के लिए नागई की मखलूक सातू के भूत से लड़ रही थी। इस दौरान नागई को वहाँ से फ़रार होने का वक्त मिलता है। इमारत से निकलते वक्त सातू दोबारा उसे पकड़ने आता है। सातू कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि नागई की मखलूक ने सातू को वहां रोक दिया है। बाद अज़ां इस वाक़ये की खबर हर तरफ फैल गई। मीडिया यहां पहुंच गया। बाद में पता चला कि ये सातू का मंसूबा था। उसने ये मंसूबा अपने साथी तानाका के साथ बनाया है। वो तानाका को मीडिया के सामने लाता है और हुकूमत की हकीकत को ज़ाहिर करना चाहता है। वो लोगों को बताना चाहते हैं कि हुकूमत ने अपने तजर्बात के लिए अजीन को कैसे इस्तेमाल किया। वो सबको सच बताता है कि वो अजीन है। उसने माजी में एक और अजीन को जारी किया है, इसका नाम तानाका था और अब वो यहाँ नागई को रिहा करने आया है। वो फुटेज लाया है ताकि सबको इसका यकीन हो जाए, जिसमें वो अपना तजर्बा करते हुए तानाका को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। ये दिखाने के बाद वो कह रहा था कि अजीन भी इस किस्म के इंसान हैं और इनके साथ
انسانوں جیسا سلوک کیا جائے۔ وہ اجنبیوں کی رہنے کی جگہ کے لیے ایک پورا شہر چاہتا ہے۔ وہاں کوئی بھی انہیں پریشان نہیں کرے گا اور انہیں ان کے شہری حقوق حاصل ہوں گے تاکہ وہ وہاں محفوظ طریقے سے رہ سکیں۔ دوسری طرف ناگئی کو دکھایا گیا ہے اور وہ وہاں سے بھاگتا ہوا بہت دور آیا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی۔ وہ ناگئی کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہاں آرام کرتی ہے۔ دوسری طرف ناگئی کی بہن کو دکھایا گیا ہے۔ ایک گائیڈ اس سے ناگئی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک ایک سیاہ بھوت گارڈ پر حملہ کرتا ہے جو ناگئی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کالا بھوت تاناکا کا تھا۔ تاناکا ہسپتال کے باہر بیٹھ کر اپنی مخلوق کو کنٹرول کرتے ہوئے گارڈ کو ختم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ ناگئی کو اپنی بہن سے اس کے بارے میں دریافت کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گارڈ بھی ایک اجین تھا۔ اپنے کالے بھوت کو نکالتے ہوئے وہ تاناکا کے کالے بھوت سے لڑتی ہے۔ تاناکا اپنے کالے بھوت پر قابو نہ پا سکا کیونکہ وہ ہسپتال کے باہر بیٹھا تھا۔ وہ ہسپتال کے اندر جاتا ہے اور گارڈ کے ارد گرد بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ وہ گارڈ کو کچھ نہیں کہتا اور توساکی کو دوبارہ دکھایا جاتا ہے۔ وہ اجنز پر تجربات کرتا ہے اور میڈیا کو بتاتا ہے کہ ساتو نے غلط معلومات پیش کی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ساتو کے الزام کی تردید کرتا ہے۔ ناگئی کو دوبارہ میں دکھایا گیا ہے۔ بوڑھی عورت کا گھر۔ اسے پتہ چلا کچھ لوگوں نے اس کی بہن پر حملہ کیا ہے اور وہ اپنی بہن سے ملنے ہسپتال جاتا ہے جسے ہم نے پہلے اسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اپنے ساتھ بوڑھی خاتون کے گھر لے گیا ہے۔ ناگئی کو سب سے لڑنے اور اپنی حفاظت کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ وہ اپنی کالی بھوت مخلوق کو قابو کرنے کی تربیت بھی لے رہا تھا۔ بعد میں سب کو خبردار کرتے ہوئے ساتو کو دوبارہ دکھایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی شرائط تسلیم نہ کی گئیں تو وہ وزارت صحت کے افسر کو ختم کر دیں گے۔ اجنبیوں پر تجربات ان کے ماتحت ہوئے اور وہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے سب پر راضی تھا۔ وہ اجنوں کو پیغام دے رہا تھا کہ اجین جو انسانوں سے چھپ کر رہ رہے ہیں وہ اس جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لیب میں منظر دکھایا گیا ہے اور وزارت صحت کے افسر سکون سے بیٹھے تھے۔ اسے یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پولیس کی بھاری نفری عمارت کے نیچے ان کی حفاظت کے لیے موجود تھی۔ اچانک ایک طیارہ لیب کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ اس نے بہت تباہی پھیلائی اور عمارت بھی تباہ ہو گئی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ سیٹو دراصل طیارے کے اندر تھا۔ اس نے عمارت پر حملہ کیا ہے اور بہت سے اجن یہاں ان کی مدد کے لیے آتے دکھائے گئے ہیں جیسا کہ ساتو نے کہا تھا۔ پولیس نے ساتو کو گھیر لیا۔ جب وہ عمارت کے نیچے آتا ہے وہ اپنی بندوقوں سے ساتو پر مسلسل فائر کر رہے تھے، اس لیے اسے دوبارہ زندہ ہونے کا وقت نہیں ملے گا۔ دریں اثنا تاناکا ایک اور عمارت سے پولیس فورس پر حملہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے پولیس فورس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور ساتو کو دوبارہ زندہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ زندہ ہونے کے بعد وہ اپنے اجین اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پولیس افسر کو شکست دیتا ہے۔ وہ آخرکار جنگ جیت جاتا ہے اور اس کے بعد ساتو توساکی سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹوکیو کو 20 دن کے اندر خالی کرنا چاہتا ہے تو اجین وہاں رہیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اجین ٹوکیو پر گیس چھوڑیں گے جس سے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ زہریلی گیس ہوگی۔ دوسری طرف سب نے بوڑھی عورت کے گھر کے قریب دریافت کیا کہ اس نے اپنے گھر میں اجین کو تحفظ دیا ہے۔ ناگئی اپنی بہن کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ توساکی کو دکھایا گیا ہے کہ کون ساتو سے رابطہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو دوسرا شہر دیا جائے گا کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ساتو نے ٹوکیو کا مطالبہ کیا تو اس نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ناگئی توساکی سے ملنے جاتا ہے کیونکہ وہ توساکی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ ناگئی ساتو کے خلاف لڑنے کے لیے اجین ہونے کے باوجود انسانوں کا ساتھ دے گا۔ بدلے میں توساکی کو ناگئی کی بہن کی شناخت بدلنی پڑتی ہے، اسے حکومت کی حفاظت میں لے جانا ہے۔ وہ بھی ایک اجین تھی لیکن وہ بے قصور تھی، وہ اس لڑائی سے جڑی نہیں تھی، اس لیے ناگئی اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ توساکی ناگئی سے اتفاق کرتا ہے اور پھر انہیں ساتو کے ساتھ لڑنے کی حکمت عملی کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ساتو اور تاناکا دوسری طرف دکھائے گئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ وہ انسانوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں، کیونکہ انسانوں نے اپنے تجربات کی وجہ سے
تانکا کو 2 سال کے لیے قید کر رکھا ہے اور تجربات کے لیے اذیتیں دی گئی ہیں اور ساتو 20 سال تک ان کی قید میں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور وہ دوسرے اجنوں کو ان کے ظلم اور تجربات سے بچانا چاہتے ہیں۔ ساتو کی ٹیم کو ٹوکیو پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان کا ایک ساتھی عمارت کے اندر جاتے ہوئے حکومتی نظام کو ہیک کرتا ہے۔ دوسری جانب تانکا نے ایک عمارت میں کئی لوگوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ ساتو کے ساتھ عمارت کے اوپر چلے جاتے ہیں اور انہیں وہاں سے زہریلی گیس چھوڑنی پڑتی ہے۔ ایک موڑ آیا جب توساکی نے ساتو کے ہیکر کو پکڑ لیا۔ تنکا اپنے کمرے میں پہنچ گیا جہاں زہریلی گیس تھی اور کمرے میں ہر طرف سیاہ دھواں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ناگائی نے وہاں گیس چھوڑ دی ہے۔ بلیک گیس کی وجہ سے پولیس کو اجینوں کو بے ہوش کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تنکا کو لکڑی کے جہاز میں سب کو بے ہوش کرنے کے بعد بھی دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد تنکا کو دوبارہ عمارت میں زندہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ عمارت جہاں سے انہیں ٹوکیو میں تباہی پھیلانے کا اپنا مشن انجام دینا ہے۔ تنکا کے طور پر الجھن ختم نہیں ہوتی لیکن وہ بے ہوش ہو گیا۔ اجن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف انہیں بے ہوش کر سکتے ہیں۔ تنکا اس وقت عمارت کے اندر کیسے آیا؟ دراصل اس نے اس عمارت کو کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ بھیجا ہے۔ ہاتھ کی وجہ سے اس نے اپنے پورے جسم کو دوبارہ بنا لیا ہے، یعنی وہ اسے دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔ ناگائی بھی تنکا کے ساتھ ساتھ پولیس افسران کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تنکا پر حملہ کر کے اسے دوبارہ بے ہوش کر دیتے ہیں۔ پولیس کے اس حملے سے تنکا بے ہوش نہیں ہوا کیونکہ اس نے کالے بھوت کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بعد میں وہ محافظوں کو ختم کرنے کے بعد ساتو پہنچ جاتا ہے۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ وہ ساتو کو جگاتا ہے اور پھر زہریلی گیس چھوڑتا ہے۔ ساتو عمارت کی چوٹی پر جاتا ہے اور ناگائی سے وہاں آنے کو کہتا ہے۔ ناگائی چھت پر چلا گیا، اس سے اتفاق کیا لیکن اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کی گرفت سے گیس چھیننے کے لیے۔ وہ گیس کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ ان کے کالے بھوتوں کو بھی آپس میں لڑتے دکھایا گیا ہے۔ تنک سائنسدان کوساکی کو ختم کرنے آتا ہے۔ ایک اچھا اجین اسے بچانے کے لیے آتا ہے جسے ہم نے پہلے گارڈ کے طور پر دیکھا ہے۔ تنکا کے بھوت کو لڑکی کے کالے بھوت سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اجین آپس میں لڑ رہے تھے توساکی نے تنکا کو انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی طرح توساکی بھی ابھی کے لیے جیت گیا۔ ناگائی اور ساتو کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ ساتو ناگائی کی مہارت سے متاثر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے چند دنوں میں خود کو بہتر کر لیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ناگائی نے کامیابی کے ساتھ ساتو میں انجیکشن لگا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ ساتو بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے اس کی مخلوق بے ہوش نہیں ہوتی۔ ساتو دوبارہ مخلوق کی وجہ سے زندہ ہو گیا۔ ساتو ناگائی کو ختم کرنے والا تھا لیکن پولیس آ گئی۔ وہ ناگائی اور ساتو کو اپنی ٹیزر گن سے منجمد کر دیتے ہیں۔ پولیس نے انہیں ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے حصوں کو مٹی میں بدل دیا ہے تاکہ وہ خود کو دوبارہ پیدا نہ کر سکیں۔ اسے آخری بار دکھایا گیا توساکی نے ناگائی کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے کو توڑ دیا جس میں اسے ناگائی کی بہن کی